सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्जिया में मैं हूं अलीना इलियास और मेरे साथ मौजूद हैं समी इब्राहिम साहब और राना ताहिर साहब। पॉलिटिकल इश्यूज़ पर तो हम बात करेंगे ही इस प्रोग्राम में, लेकिन सबसे पहले जो अहम स्टोरी है जिस पर हम बात करना चाहेंगे वो प्राइवेट स्कूल की फीसिस के हवाले से जो केस है, आज उसकी फिर समाअत हुई थी और बहुत सी जो चीज़ें हैं वो सामने आई, जिसमें ये पता चला कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि सालाना जो है कोई 12 करोड़ रुपया ले रहा है, कोई 10 करोड़ रुपया ले रहा है, कोई 8 करोड़ रुपया ले रहा है। ये वो डायरेक्टर्स हैं जो कि प्राइवेट स्कूल में इस वक्त अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। और टैक्स के हवाले से अगर इन स्कूलों की बात की जाए तो ये टैक्स नहीं देते। किसी ने 880 मिलियन देना है, किसी ने 10-30 मिलियन देना है, किसी ने 34 मिलियन देना है। और इस वक्त ये बच्चों के साथ जो सलूक कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि बच्चों को मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है। उनकी जो फैसिलिटीज़ हैं, उनकी जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हैं, उन सबको जो है वो ख़त्म किया जा रहा है। और लेटर्स लिखे जा रहे हैं चीफ जस्टिस साहब के खिलाफ और जितने भी जजेस हैं इस बेंच में उनके खिलाफ कि ये जो लोग हैं इनकी वजह से इन बच्चों के साथ ये सलूक किया जा रहा है। एक कैंपेन का आगाज़ किया जा रहा है जिसके मकासद जो हैं वो कुछ और हैं, जो आज के इस प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। फिर हुसैन असगर साहब जो हैं एक एप्लीकेशन लेकर कोर्ट में आए, वो एप्लीकेशन क्या थी कुछ इस हवाले से भी डिस्कस करेंगे। जी समी साहब, कहाँ से आगाज़ करेंगे आप? नहीं, सबसे पहले तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बड़ा ये जो आज स्कूल्स के हवाले से जो फैसला हुआ इसमें एक चीज़ की क्लैरिफिकेशन हुई, क्योंकि ये डिसीजन तो आ चुका था पहले, लेकिन उसमें ये था कि शायद जो स्कूल वाले हैं वो जो एक रवायती जिसे हम हट धर्मी कहते हैं उसका मुजाहरा कर रहे थे, एंड दे वर नॉट पेइंग, वो उनको रियायत नहीं दे रहे थे बच्चों को स्कूल की फ़ीस में। और कुछ इस किस्म के वाक़यात भी आज बताए गए कि मैं स्कूल वालों ने क्या किया। कोई एक स्कूल था, एम्स की बात कर रहे हैं मेरे ख्याल में। एम्स के बारे में ये बात हुई कि वो ये इस तरीके से बच्चों को हरास कर रहे हैं कि उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है एम्स का वो इस्लामिक स्ट्रक्चर है। वो कहते हैं कि जी अगर चलें हम फीसों में कमी कर देते हैं, आप ऐसा करें कि आप अपनी बेटियों को ना को एजुकेशन में पढ़ा लें और जो कुरान पाक है वो हम नहीं पढ़ाएंगे, उसमें हम 1000 रुपये की कमी कर देंगे तो आपको 2500 रुपये की कमी हो जाएगी ना। आप अपने बच्चों को कुरान की तालीम दें और अपनी बेटियों को अगर आप लड़कों के साथ पढ़ाना चाहते हैं तो पढ़ाएं। वो इस तरीके से वालिदैन को जो है वो हरास, यानी वो जो एक कोर्ट का ऑर्डर जिस पीरियड में था पीरियड को वो वायलेट कर रहे थे, एक्सप्लॉइट कर रहे थे। और कई जो बहुत सारे ऐसे स्कूल थे उन्होंने तो कहा कि नहीं जी हम तो करते ही नहीं है। तो वो फिर ये जो आपने कैंपेन का जिक्र किया उसमें जजेस को जिन नामों से पुकारा गया और जो लेटर लिखे गए उसका अदालत ने बड़ा सख्ती से उसका बड़ा नोटिस लिया और उनको तलब कर लिया। जो वो स्कूल के जो लोग हैं वो इक्वल है स्कूल जिस तलब किया गया। आपने जिस चीज़ का जिक्र किया कि ये जो एजुकेशन है बुनियादी तौर पर ये एक मिशन है, एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट है। और इसमें जो बहुत सारे प्राइवेट जो स्कूल आए थे तो शुरू में तो इसलिए उनको इजाज़त दी गई कि स्टेट के पास इतनी कैपेसिटी नहीं थी, लेकिन ये क्या हुआ कि बड़ा सिस्टमेटिकली इन प्राइवेट स्कूल्स के ओनर्स ने जो पब्लिक स्कूल सिस्टम है उसको फेल करने के लिए अफसरान के साथ मिलकर साजबाज की, वहाँ पे चीज़ों को ख़राब किया उनको कि वो उनका स्टैंडर्ड कम आए। फिर बोर्ड्स में उन्होंने क्या किया, मिली भगत करके जो अपने प्राइवेट स्कूल्स के चेन के बच्चे थे उनको पोजीशंस दिलवाना शुरू की, जिससे एक सिस्टमेटिकली ये जो स्कूल सिस्टम है पब्लिक स्कूल सिस्टम इसको तबाह बर्बाद किया गया। प्राइवेट स्कूल्स को लेके सियासतदानों के साथ मिलकर इन्होंने ये किया है कि हलकों के अंदर पब्लिक स्कूल नहीं खोले हैं। एक स्कूल ऐसा है जिसकी एक हलके में कोई 36 या 48 के करीब ब्रांचेस मौजूद है, लेकिन वहां पर एक भी पब्लिक स्कूल मौजूद नहीं है, जो आज इसका जिक्र भी हुआ। एक आप इसको जरूर देखेंगे, ये बड़ी बड़ी चेन्स हैं, ये बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं जिनकी हैं, ये बीकन हाउस, ये LGS, ये यानी लाहौर हाउस, एम, स्टार्ट, हेड, LGS और एक दो और भी नाम है। इसमें आप देखें इसमें कसूरी फैमिली जो है वो है उनके, फिर उसके बाद सैयदा अब्दा साहबा के जो हैं अजीज़ा हैं उनके इसमें स्कूल है। तो ये बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग हैं। फिर अगर आप आ जाएं कॉलेजेस में तो उसमें पंजाब कॉलेज जो है वो मियाँ आमिर साहब माशाल्लाह वो भी बड़ा स्ट्रॉन्ग है। फिर इसी तरह और भी ये जो हमारे यहाँ पड़ोस में वो जहान पाकिस्तान अखबार है उनकी भी यूनिवर्सिटी और स्कूल से, तो इसी तरह चैनल है दूसरे जो 92 इनका भी मदीना यूनिवर्सिटी। अच्छा, ये सारे बड़े और कारोबार करने में कोई मजाका नहीं है अगर वो कारोबार कानून की हद के अंदर हो। और चीफ जस्टिस साहब बार बार ये कहते हैं कि मुनाफे के लालच में
آپ نے سکولز میں آنے والے بچوں کو ایکسپلائٹ کرنا نہیں. وہ پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن کا صدر اٹھا, اس نے کہا جی ہم تو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. بات یہ ہے انہوں نے کہا اگر آپ فیسیلیٹیٹ کریں گے, کوئی طریقہ ہے آپ کا فیسیلیٹیٹ کرنا کہ آپ اس طرح کی مثلا اس طرح آپ چارج کریں گے. آپ نے 400 کے قریب جو ٹیچرز ہیں آپ نے ان کو نکال دیا ہے. آپ بچوں کو اس وقت مینٹلی ٹارچر کر رہے ہیں, ان کی کوئی ایکسٹرا ایکٹیویٹی نہیں آپ کرنے دے رہے. ان کی جو کتابیں ہیں, جو وہ بچوں کو کاپیز ملتی ہیں, وہ انہوں نے تھن کر دی ہیں, اندر نہیں آنے دے رہے بچوں کو. بات یہ ہے کہ یہ جو تعلیم ہے, یہ پرائیویٹ سکولوں کا جو کلچر یہاں متعارف ہوا, اس سے پہلے بھی تو پبلک سیکٹر سکول تھے. اس کے علاوہ آپ کو یاد ہوگا مشنری سکول تھے انگریز دور میں شروع. اسی طرح انجمن اسلامیہ نے سکول بنائے, بڑا نام تھا ان کالجوں اور سکولوں کا. بڑے بڑے نامور لوگ, ڈاکٹر, انجینئر, سیاستدان ان سکولوں کالجوں میں پڑھتے رہے. لیکن وہ جذبہ کیا تھا؟ سر سید احمد خان نے علی گڑھ میں آپ کو پتہ بنیاد رکھی. تو وہ جذبہ کیا ہوتا تھا؟ وہ جذبہ ہوتا تھا قوم کے بچوں کو تعلیم دینا. اب کیا جذبہ ہے کہ لوٹ مار کرو. جس طریقے سے باقی جگہوں پہ کرپشن جو ہے ہمارے معاشرے میں پوری طرح نا گھر کر چکی ہے, اسی طریقے سے انہوں نے تعلیم میں بھی یہی کام شروع کیا سمیع صاحب, اور ایک لوٹ مار کا بازار گرم کیا. سمیع صاحب نے بالکل درست بات کی کہ ایک طے شدہ منصوبے کے تحت پبلک سیکٹر کے تعلیمی اداروں کو برباد کرنے کیا گیا تاکہ ان کو اٹھایا جائے. آگے سے یہ دھمکیاں لگاتے ہیں, وہ آگے سے کہتے ہیں بند کر دیں گے ہم لوگ. بھائی اسکول انہوں نے کہا, چیف جسٹس صاحب نے کہا بند کر کے دکھائیں, سر اب بند کر کے دکھائیں گے. بچوں کی کیا وہاں نشو و نما ہوگی, کیا ہوگا گھروں میں. اور یہ جو آج کا واقعہ ہے نا, یہ دیکھیں یہ لوگ جو ہیں سپریم کورٹ کے احکامات کی دھجیاں اڑا رہے ہیں. سپریم کورٹ یہ کنٹیمپٹ ہے, ایکول والے کو بلایا کے ججز کے بارے میں لیٹر لکھے گئے ہیں, ہاں, اور وہ جو لفظ استعمال کیے گئے ہیں میں دہرانا نہیں چاہتا, ہم نہیں کہیں گے وہ, لیکن آپ دیکھیں کہ آپ بچوں کو کیا بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ کون ہیں. اچھا, پھر یہ ہوا کہ خود سے راتوں رات فیس بڑھا دیتے ہیں, اور اگر کوئی کسی وجہ سے والدین اپنے بچوں کی کسی بچے کی فیس نہ دے سکیں, اس کو سکول میں داخل نہیں ہونے دیتے, دھمکیاں لگاتے, اس کو آپ رول نمبر سلپ جاری نہیں کرتے, اس کا تعلیمی سال ضائع ہوتا ہے تو ہو جائے, اور کسی طرح کی بچوں کو رعایت دینے کے لیے تیار نہیں. تو آج چیف جسٹس صاحب نے واضح کیا کہ 5,000 روپے سے زیادہ جو فیس لینے والے سکولز ہیں 20% وہ فیس میں ان کی کٹوتی ہوگی, پورے پاکستان میں ہوگی. اور جو کئی چینز ہیں ان کو بلایا ہے, طلب کیا ہے ان کو. تو یہ ایک اس طرف یہ قدم, حالانکہ میں عرض کروں کہ سپریم کورٹ کی سائٹ پہ بھی نا سمیع صاحب, ایک کورٹ کی طرف سے ایک پالیسی بنائی گئی ہے ایجوکیشن کی, اور ایک ٹیم بھی اس پہ کام کر رہی ہے جو کہ جتنے بھی صوبے ہیں ہمارے ان سے وہ رپورٹ لے گی. اور اس حوالے سے بھی آج میں بڑی افسوس ہوا جان کے کہ صرف پنجاب کے علاوہ کسی اور صوبے نے رپورٹ نہیں جمع کروائی. دیکھیں یہ بات ہے اصل میں نا علینا, یہ جو سارا کام تھا نا, یہ ایگزیکٹو کے کرنے کا کام تھا, یہ حکومتوں کے کرنے کا کام ہے. عدالت یہ سب کچھ اس لیے کر رہی ہے کہ حکومت میزریبلی فیل ہو گئی ہے. حکومت عوام کے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنے میں, اب یہ تعلیم حاصل کرنا بچے کا فنڈامنٹل رائٹ ہے, ہر پیرنٹس کا رائٹ ہے کہ اس کے بچے کو تعلیم ملے. اس سے معاشرہ ترقی کرتا ہے, اس سے خاندان میں خوشحالی آتی ہے. یہ وہ ایشو ہے جس پر کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ابھی آپ دیکھیں ٹی وی ٹاک شوز ہو رہے ہوں گے سیاستدانوں کی گفتگو پر, ٹی وی ٹاک شوز ہو رہے ہوں گے بڑی بڑی باتوں پر, 4 سیاستدان بیٹھے ہوں گے ان کو, لیکن وہ ایشو جو پاکستان کے پیرنٹس کو, پاکستان کی آنے والی نسل کو ہانٹ کر رہا ہے, اس پر بات کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں. اس کی وجہ یہ بڑی بڑی جو چینز ہیں یہ بڑے بڑے اشتہار دیتی ہیں, نمبر 1. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو بہت بڑی بڑی چینز ہیں ان کے اپنے ٹی وی چینلز ہیں, ان کے اپنے اخبار ہیں, کوئی ان کے خلاف منہ نہیں کھول سکتا. ہم کسی کو برا بھلا بخدا نہیں کہہ رہے, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے اندر جو حقائق آئے, آپ مجھے بتائیں, ڈائریکٹرز کی تنخواہ کروڑوں میں, کروڑوں, اور جو سکول چینز ہے, ایک سکول چین کا جو پروفٹ ہے ایک سال کا 2016 کا 3.5 ارب روپے, نہیں دیتے, ٹیکس ڈیفالٹر ہیں سارے کے سارے. یہ دیکھیں سمیع صاحب, سب سے بڑی بات آپ یہ دیکھیں, اربوں میں ٹیکس. کچھ لوگ واقعتاً انہوں نے بڑے اچھے ادارے بھی قائم کیے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن ان کو چاہیے کہ ان کی صفوں میں جو اس طرح کے لوگ موجود ہیں جو عوام کا استحصال کر رہے ہیں وہ خود ان کا محاسبہ کرے. بالکل, سکول ایسوسی ایشن, اب یہ دیکھیں یہ کاروبار کی طرح نہیں ہے, سکول ایک ٹیکسٹائل فیکٹری کی طرح نہیں ہے, ایک شوگر مل کی طرح نہیں ہے. اصولی طور پر تو وہاں پر بھی انسانوں کے ساتھ انسانوں جیسا سلوک ہونا چاہیے, لیکن چلیں ہم یہ بات کر رہے ہیں, یہ آپ کے بچے ہیں, ہمارے یہ مستقبل ہے ہمارا, ان کو اچھی ایجوکیشن چاہیے. آپ ایک گھر میں بند کر دیتے ہیں انہیں, چھوٹے سے گھر میں, اور ہزاروں کی تعداد میں آپ فیسیں لیتے ہیں. میں پھر آج دہراؤں گا حسن نثار صاحب کی یہ بات, بڑی خوبصورت بات لکھی تھی انہوں نے اس کالم میں, اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں
کہ جو سرکاری ملازمین کی جو کرپشن کی ایک بہت بڑی وجہ ان کے بچوں کی تعلیم ہو سکتی ہے، کیونکہ ہر ماں باپ کی یہ خواہش ہے کہ ان کا بچہ اچھے اسکول میں پڑھے، اور اس کے لیے ایک اتنی اماؤنٹ چاہیے ہوتی ہے جو شاید ایک جائز تنخواہ میں پوری نہیں ہو سکتی، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ پھر وہ کام یہ کرتے ہیں. یہ یعنی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے. بات کریں نا، جسٹس فیصل عرب صاحب نے یہ بات کی تھی کہ ایک کمرہ ہوتا ہے، اس میں اتنے بچے آپ شامل کر دیتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ آپ یہاں پہ جا کے پڑھیں. جب ہمارا زمانہ تھا تو کھلے اسکول ہوتے تھے اور سارا سین ہوتا تھا اور ٹیچرز ہوتے تھے کوالیفائڈ ٹیچرز. میں دیکھیں میں آپ کو توجہ نہیں دی، حکومتوں نے تعلیمی ادارے نہیں بنائے. آپ بتائیں نا 350 ارب نہیں بنایا، اس کا بھی ذکر ہوا ہے. آپ 350 ارب کی یونیورسٹیاں کالج وہ کوئی روشنی اسکول تھے ان کا بھی ذکر ہوا. پھر انہوں نے جو جسٹس اعجاز الاحسن صاحب ہیں انہوں نے کہا جی کہ گورنمنٹس کی جانب سے فنڈ الوکیٹ ہوتے رہے ہیں، وہ فنڈز کدھر گئے ہیں، انہوں نے بات کی ہے. آج میں آپ سے یہ عرض کروں، یہ جو بڑی بڑی ہاؤسنگ سوسائٹیز کے لوگوں نے جن زمینوں پہ قبضہ کیا ہے نا، جن محترم افراد کے ہم نام لیتے ہیں اپنے پروگرامز میں، جو بڑے بڑے ٹائکون ہیں اور جو پھر عدالت میں پیش ہوتے ہیں آ کے انہوں نے کیا کیا، پارکس کی زمین پر قبضہ کیا. اور یہ جو پبلک سکول تھے ان کے بڑے بڑے گراؤنڈز تھے، اب ان گراؤنڈز میں ہاؤسنگ سوسائٹیز بن چکی ہیں. میں شور کوٹ سے میرا تعلق ہے، چھوٹا سا جگہ ہے، ہمارا سکول تھا گورنمنٹ ہائی سکول شور کوٹ سٹی، اس کے اندر اب جائیں تو وہ جو اس کے بڑے بڑے گراؤنڈ تھے وہاں پہ وہ ہاؤسنگ کالونیز بن چکی ہیں. یہ جی ٹیچرز کی بن گئی ہے، یہ جی فلاں کی بن گئی ہے، یہ محکمہ زراعت نے گودام بنا لیا، انکروچ کر لیا گیا، سارا برباد کر دیا گیا سب کچھ. ہمارے سکول میں مجھے یاد ہے وہاں پر وہ جو تحصیل لیول پر ٹورنامنٹ ہوتے تھے، وہاں پر سکاؤٹنگ کیمپس لگتے تھے، وہاں پر میلے، وہ جب سپورٹس ویک منائے جاتے تھے، پھر ڈسٹرکٹ لیول پہ ہوتے تھے، پھر ڈویژن لیول پر ہوتے تھے، اور بڑے بڑے سکول جو تھے ان کے پاس گراؤنڈ تھی، ساری کی ساری وہ کھا گیا یہ گراؤنڈ اور ان سسٹم کو تباہ کر دیا. اب یہ کام ایگزیکٹو کا ہے، یہ کام ایگزیکٹو کا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں ہم یہ تو کر رہے تھے کہ یہ یہاں پر صورتحال بہتر ہوگی، لیکن اب آپ نے مجھے کیمپین ان کے خلاف کرنا شروع اب میں آپ سے عرض کروں. دیکھیں آج حسین اصغر صاحب، یہ میں جو حکومت کے جو ذمے کام تھے میں ذرا اب اس کی طرف آنا چاہ رہا ہوں، اور حکومت نے کیا کیا. آپ کو پتہ ہے جو ڈی جی اینٹی کرپشن ہے پنجاب کے، ان کے پاس سے یہ اختیارات واپس لے لیے جناب چیف منسٹر صاحب نے کہ جی وہ گریڈ 18 کے افسر کے خلاف نہ تو کوئی انکوائری کر سکتے ہیں، نہ ان کو گرفتار کر سکتے ہیں. ان کی انکوائری کرنے سے پہلے ان کو چیف منسٹر صاحب سے اجازت لینا ہوگی. ایکچولی یہ ہوا، یہ 2014 میں شہباز شریف صاحب نے یہ کیا. میں آپ کو یہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں، یہ پنجاب رولز ہیں، اس میں اگر پروڈیوسر صاحب اس کو چلا سکیں تو چیف سیکرٹری کے پاس سو موٹو پاورز ہے جی، چیف منسٹر صاحب کے پاس. 2014 میں شہباز شریف صاحب نے یہ سو موٹو پاورز لی اپنی، اور یہ رولز میں، پنجاب گورنمنٹ کے رولز میں ہے. یہ کیا ہے کہ دا چیف منسٹر جی on his own motion or otherwise call for the record of any case or inquiry pending or finalized for purpose of satisfying himself as to the correctness or propriety of any decision taken by any authority under these rules and may pass such orders as deemed fit. بس چیف منسٹر جو ہے نا وہ مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل ان کے پاس ہر چیز کا اختیار ہے. یہ پوری ڈیٹیل آگے لکھی ہوئی ہے، آپ دیکھ لیں کہ وہ انکوائری کو بند کر سکتے ہیں، وہ انکوائری کو کھول سکتے ہیں، وہ کسی کو بے گناہ قرار دے سکتے ہیں، مکمل طور پر یہ ختم کر سکتے ہیں. 2014 میں یعنی یہ اختیارات اینٹی کرپشن سے لے لیے پنجاب چیف منسٹر نے. اور کیا تھا کہ وہ جس کو چاہیں اس کے خلاف انکوائری شروع کر دیں سو موٹو نوٹس لے کے، اور چاہیں تو اگر کوئی انکوائری میں پڑا ہوا افسر ہے اس کو اگر انہوں نے ذلیل و خوار کرنے کے بعد معاف کرنا ہے تو وہ اس کو معاف کر دیں. اب یہ جو پاورز تھی یہ سپریم کورٹ نے سسپینڈ کر دی. اور میں آپ کو بتاؤں آج حسین اصغر صاحب جن کو ڈی جی اینٹی کرپشن پنجاب لگایا گیا، جنہوں نے جب وہاں پر مقدمات اور تحقیقات کی اور بڑی بڑی پراپرٹی کے معاملات کو دیکھنا شروع کیا تو یہ خبر آئی کہ شاید وہ ایک سیکریٹری کو اریسٹ کرنے والے ہیں، صوبائی سیکریٹری کو. تو فوری طور پر ان کو دوبارہ بظاہر یہ کر کے کہ جناب ان کی ترقی ہوگی ان کو بھیج دیا گیا. لیکن واویلا ہوا، وہ دوبارہ ان کو جب اینٹی کرپشن کا اب وہ ڈی جی لگایا گیا تو یہ اختیارات اب جو پنجاب کے چیف منسٹر ہیں جناب عثمان بزدار صاحب، انہوں نے یہ اختیارات اینٹی کرپشن سے واپس لے لیے، 2014 والے بحال کر دیے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آج میری حسین اصغر صاحب سے، کیونکہ وہ سپریم کورٹ میں آئے ہوئے تھے
اور وہ جو ڈیرہ غازی خان وہ جو سیمنٹ ہے ڈی جی سیمنٹ کے کیس تھا، اور ایک وہ دوسرا دو کا وہ بتا رہے تھے کہ وہ ان کو 1 ارب روپے کا فائن ہوا ہے، اس حوالے سے وہ آئے ہوئے تھے، اور یہ بھی درخواست ان کی تھی، لیکن کیونکہ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے یہ کہا کہ میں تیار نہیں ہوں، عمران خان صاحب نے حسین اصغر صاحب کی موجودگی میں یہ کہا کہ یہ جو اختیارات ہیں چیف منسٹر کے یہ ختم ہونے چاہیے۔ عمران خان وزیر اعظم پاکستان نے یہ ہدایت کی، لیکن میں آپ کو بتاؤں ایک شخص ہے جس کا نام ہے راحیل صدیقی، یہ کون ہے؟ جو اس وقت سیکرٹری ٹو سی ایم پنجاب ہے، اور یہ شہباز شریف صاحب کی آنکھوں کے تارا تھے۔ انہوں نے آ کے یہ میک شور کیا کہ یہ اختیارات واپس آ جائیں چیف منسٹر صاحب کے پاس، تاکہ آپ کے اندر جو اینٹی کرپشن باڈی ہے، اگر وہ یعنی اینٹی کرپشن کو انہوں نے آنٹی کرپشن بنانے کی کوشش کی کہ اگر کوئی حسین اصغر ایک بہت ہی ایماندار آدمی ہے، بہت ہی صاف ستھرے آدمی ہے، ان کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ اگر وہ کوئی کیس شروع کر دیں تو اپنے باپ کی بھی نہیں سنتے، اور وہ اس کو کیفر کردار تک پہنچا کے دم لیتے ہیں۔ لیکن آپ نے دیکھا ایسی شرٹ پہنے ہوئے، یعنی میں حیران ہوں کہ اتنے سادہ آدمی لگتا ہی نہیں ہے کہ وہ ڈی جی اینٹی کرپشن ہو سکتے ہیں، اور انتہائی سینئر پریشانی ہوئی تھی انہیں دیکھ کے پہلی دفعہ، اچھا یہ ہے ٹھیک ہے۔ اچھا اب انہوں نے اب دیکھیں اب ان کی موجودگی میں یہ کہا وزیر اعظم پاکستان نے کہ جناب یہ اختیارات نہیں ہونے چاہیے چیف منسٹر کے پاس، لیکن پنجاب کی بیوروکریسی نے گما دیا، اس سارے سسٹم کو گما دیا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کی جب سمری انہوں نے موو کرنے کی، ایک اور ڈاکومنٹ اگر آپ وہ دکھا دیں پروڈیوسر صاحب، جس میں ایک حسین اصغر صاحب نے اس حوالے سے ایک سمری موو کرنے کی کوشش کی، انفارمیشن دینے کی کوشش کی، تو یہ کہہ دیا پنجاب کے جو چیف منسٹر آفس کے صاحب نے لیٹر ہے وہ دکھا دے کہ آپ تھرو پراپر چینل آئیں، آپ اس طرح آ ہی نہیں سکتے، یہ آپ کیسے کر رہے ہیں؟ پنجاب گورنمنٹ کا جو طریقہ کار ہے آپ اس کے مطابق تھرو پراپر چینل آئیں۔ تو بیوروکریسی جو ہے وہ گھما دیتی ہے، میں آپ کو بتاؤں۔ اچھا یہی پاورز چیف سیکرٹری صاحب کے پاس بھی ہیں، آپ نے صحیح کہا، یہی پاورز انہوں نے چیف سیکرٹری صاحب کو بھی دی ہیں، جی جی چیف سیکرٹری صاحب کے پاس بھی، سی ایم صاحب کے پاس بھی ہیں، چیف سیکرٹری صاحب کے پاس بھی ہیں۔ یہ پاورز جو ہے نا، دیکھیں جو سمیع صاحب نے بات کی، میں اس کو آتا ہوں کہ وہ تھا ایک شاہانہ دور، بادشاہت تھی شریف خاندان کی، جب 2014 میں رولز آف بزنس میں یہ امینڈمنٹ کی گئی اور وزیر اعلیٰ صاحب نے یہ اختیار حاصل کر لیے، وہ ایک چیف تفتیش کار بن گئے کہ بھئی جس کی چاہیں تفتیش بند کر دیں، جس کی چاہیں کھول دیں۔ یہ جو طریقہ کار تھا اس کو ختم کرنے کا عمران خان نے کہا تھا کہ کسی کو استثناء نہیں ہوگا، کسی کو کوئی ایسی جو ہے نا ترجیحی سلوک نہیں ہوگا۔ اور ابھی جیسے بتایا کہ بھئی کہا بھی عمران خان نے کہ یہ اختیارات چیف منسٹر کے نہیں ہوں گے، اس کے باوجود جن لوگوں نے کرایا وہ کون ہے؟ پنجاب میں ایک بڑا طویل عرصہ ہے شریف خاندان کی سلطنت، چکر لگاتے ہیں عمران خان صاحب، اکثر پنجاب آتے رہتے ہیں، فون پہ بھی بات بات یہ ہوتی رہتی ہے، تو ان ہے کو کہ پتہ یہ نہیں بیوروکریسی جو ہے جنہوں نے یہ کام کروایا، وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب کو بھی چاہیے کہ وہ ان کے خلاف کارروائی کریں، وزیر اعظم عمران خان کو بھی چاہیے، اور اپنے وعدے کے مطابق اور جو قوم سے انہوں نے عہد کیا کرپشن ختم کرنے کا، کیا کرے گا ڈی جی اینٹی کرپشن اگر وہ 18ویں گریڈ سے اور اوپر کے لوگوں کے خلاف کارروائی نہیں کر سکتا؟ چیف جسٹس صاحب نے پوچھا ایڈوکیٹ جنرل پنجاب سے کہ آپ مجھے بتائیں انڈر واٹ کنسپٹ آف لا آپ اینٹی کرپشن کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی 18 گریڈ کے آفیسر کے خلاف اگر انکوائری کرنی ہے تو آپ چیف منسٹر سے اجازت دیں۔ میں چاہوں گی مزید بھی آپ سے بات کریں اس حوالے سے، لیکن تفصیل سے بات کریں کیونکہ مجھے کہا جا رہا ہے ایک بریک لینی ہے۔ ناظرین پروگرام میں وقت چھوٹی سی بریک ہے، جب بریک سے واپس آتے ہیں تو ڈی جی اینٹی کرپشن راحیل اصغر صاحب کا جو سارا کیس ہے اس کو مزید بھی ڈسکس کریں گے۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سمیع صاحب، یہ جو اصغر صاحب کا کیس ہے، حسین اصغر صاحب کا کیس، اس میں تو ایک شد نہیں دو شد ہو گئے، ایک نہ شد دو شد۔ نہیں، حسین اصغر صاحب کا بنیادی طور پر جب آج انہوں نے آئے نا تو وہ جو یہ سیمنٹ فیکٹریز ہیں ان کو جرمانے ہوئے ہیں۔ اچھا، وہ حسین اصغر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جرمانہ ایک نہیں ہے، جرمانہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ زرعی اراضی تھی، اس کو جب آپ نے کمرشل کیا تو اس کی ایک فیس تھی، آپ نے وہ نہیں فیس کی، وہ فیس بھی پے کرنی ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کا جرمانہ بھی دینا ہے۔ پھر کمرشل کے اوپر آپ نے سائٹ پلان منظور کروانا ہوتا ہے، وہ بھی آپ نے نہیں کروایا، آپ اس کی منظوری کی فیس بھی دیں گے، اس پر آپ جرمانہ بھی دیں گے۔ تو وہ ایک بتا رہے تھے کہ یہ ایک لمبی فہرست ہے، اگر آپ قانون کی کتاب کے مطابق کام کریں گے تو یہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان کے اوپر بڑے جرمانے عائد ہونے ہیں۔
تو آج یہ کہا چیف جسٹس پاکستان نے بھی کہ اس ملک میں عزت تو صرف امیر آدمی کی ہے کہ آپ آ جاتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ جناب اس کا نام ہٹا دیں, اس کے نام کے بارے میں یہ بات آ گئی, کیونکہ جو ڈی جی سیمنٹ فیکٹری ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ جی آپ ورڈ پینلٹی کو ہٹا دیں کیونکہ اس سے ہماری ساکھ کو خراب ہو رہی ہے, بڑی ہماری عزت کو نقصان پہنچ رہا ہے. تو پانی لے گئے پورے ملک کا, پی گئے, علاقہ برباد کر دیا, ٹیکس دیتے نہیں ہیں لیکن پینلٹی پر ان کی ساکھ خراب ہوتی ہے. ویسے یہ جو کام ہے ان کے کرنے سے ان کی کوئی ساکھ خراب نہیں ہوتی. تو حسین اصغر صاحب سے یہ ایڈوکیٹ جنرل صاحب وہاں پر موجود تھے پنجاب کے, انہوں نے کہا جی یہ جو اختیارات کے حوالے سے میرے پاس تیاری نہیں ہے, میں تو رات کو مجھے پتا چلا تو میں تو ادھر آ گیا تھا. جس پہ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ ایڈوکیٹ جنرل صاحب آپ غالباً 2 دفعہ میرے چیمبر میں بھی آپ تشریف لائے تھے اور اسی پر آپ نے بہت زیادہ وہ بات کی تھی کہ بڑی تکلیف ہے, بڑی پرابلم ہے اس سے. تو حسین اصغر صاحب کا بھی یہ خیال تھا کہ کیونکہ جو جواب ہے چیف منسٹر صاحب کا وہ گھبرا رہے تھے دینے سے, اور انہوں نے یہ کہا کہ بنیادی طور پر ساری قوم اس وقت جو لوگ بھی چیف جسٹس صاحب سے پریشان ہے نا, وہ 17 تاریخ کا انتظار کر رہے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب ریٹائرڈ ہو جائیں گے تو سارا کام کریں گے. بلکہ انہوں نے یہ بتایا کہ وہ جو کھوکھر برادران ہیں ان کی بھی جو ضمانت ہے وہ 17 تاریخ تک انہوں نے ضمانت لیا. پھر وہ سمجھتے ہیں کہ 17 کے بعد کھلیاں ہو جان, گلیاں ہو جان, سنجیاں وچ مرزا یار پھرے. لیکن غلط فہمی ہے ان کی, اس لیے کہ آنے والے جو چیف جسٹس ہیں جسٹس آصف سعید خان کھوسا, کرمنل لا میں ان کو جو عبور حاصل ہے, اس طرح کی جو کرمنلٹی ہے اس کو پکڑنے کا جو تجربہ انہیں ہے, وہ میرا خیال ہے کہ یہ ان کی غلطی ہے. چیف جسٹس صاحب نے ایک اور بھی بات کی تھی, انہوں نے کہا تھا میں لیگیسی دے کر جاؤں گا, میں برڈن دے کر نہیں جاؤں گا. ایبسلیوٹلی, انہوں نے سارے جو سو موٹو ہیں وہ اس کو ٹیک کیئر کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا کوئی برڈن نہیں ہوگا, چلے گی لیگیسی آگے تو لیگیسی ہوگی. تو یہ جو بنیادی جو مسئلہ ہے نا, اب آپ مجھے بتائیں نیا پاکستان, آپ بہت عمران خان صاحب کو آگے پھر آ کے کہتے ہیں کہ یہ ہے وہ ہے, ہم بھی ایسے ہی خیر سمجھتے ہیں, لیکن اب دیکھیں نیا پاکستان ہے یہ کہ چیف منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں جناب کہ یہ جو ڈی جی اینٹی کرپشن ہے اس کے اختیار ہی نہیں ہونے چاہیے. بڑا شریف ہے, میں مانتا ہوں شریف. ٹھیک ہے, میں آپ نے جن صاحب کا کیا نام مطلب ہے شریف ہے رانا صاحب, سیکٹری ٹو آپ پورے اختیارات اپنے پاس رکھ کے بیٹھ گئے ہیں, آپ ڈی جی اینٹی کرپشن کو کام نہیں کرنے دے رہے ہیں, آپ نے چیف سیکٹری کو اختیارات دے دیے ہیں, آپ اتنے معصوم ہیں. اس بات کی انکوائری کرانی چاہیے چیف منسٹر کو بھی اور عمران خان کو بھی کہ کس نے چیف منسٹر کی طرف سے یہ اختیارات بحال کیے. نام آئے گا راحیل صدیقی کا. تو یہ دیکھیں یہ چکر کس نے چلایا, پرانے افسران راحیل صدیقی صاحب اس وقت بیٹھ کے فیسیلیٹیٹ کسی اور کو کر رہے ہیں اور یہ ہو رہے ہیں. انہوں نے آ کے یہ رولا ڈال, دیکھیں بیوروکریسی کے پاس ایک فن ہوتا ہے, یوں شیشے میں فنکار ہوتے ہیں, شیشے میں اتر گئے. یہ بیسیکلی آرٹسٹ لوگ ہیں, بڑے اپنی طرز کے, جیسے کہتے ہیں نا صاحب طرز ادیب ہے یہ, ان کا ایک اپنا طریقہ واردات ہوتا ہے یہ. تو یہ آ کے جو بھی بندہ آتا ہے نا اس کو آپ دیکھیں, اب شیشے میں اتار لیں. درانی صاحب یہاں سے چلے گئے پنجاب سے. اب ایک اور بات سن لیں, پرانی بات آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ جب یہ پریس کانفرنس کی نا جناب عثمان بزدار صاحب نے, تو وہ کوئی ان کے میڈیا کے انہوں نے جو پریس ریلیز جاری کی نا, وہ پتہ کیا تھی کہ چیف منسٹر صاحب بہت کانفیڈنٹ نظر آئے اپنی پریس کانفرنس میں, بڑے پراعتماد طریقے سے, یعنی پورا پیرا, اور پھر انہوں نے سرائکی میں بھی جواب دیے. یار یہ میں کہتا ہوں کہ وہ بندے پی آر کے اور پریس کے جنہوں نے یہ سب کچھ کیا, چیف منسٹر صاحب واقعی شریف آدمی ہیں, کوئی صحیح آدمی ہوتا تو ان کو الٹا لٹکا دیتا مرغے کی طرح. آگے وہ بچے ہیں, ابھی آپ سردیوں میں آپ کو پتا نا سوپ ملتا ہے سردیوں میں, ایک ریڈی سی ہوتی ہے, وہ عام لاہور میں جائے نا تو اس میں کیا ہوتا ہے, اوپر ایک مرغا ٹنگا ہوا ہوتا ہے اوپر, اور نیچے نا آگ جل رہی ہوتی ہے, وہ نا اس کے اوپر سے نا وہ قطرے گر رہے ہوتے ہیں اس کے چکن کے, اس کے پانی میں نا آگ سے نیچے سے. تو بالکل ویسے مرغے کی طرح نا میں کہتا ہوں وہ انفارمیشن کے لوگوں کو یوں لٹکا دینا چاہیے تھا جو یہ لکھ رہے تھے. اور اب یہ جو راحیل صدیقی صاحب ہیں نا جو یہ سارے کام کروا رہے ہیں, یعنی خدا کا خوف کریں, کرپشن کے خلاف کاروائی کے لیے آپ نے ووٹ لیے اور آپ وہ اختیارات جو شہباز شریف صاحب نے اپنے پاس لے لیے تھے انہی کو آپ بحال کیا ہوا ہے, اور سپریم کورٹ ان کو سسپینڈ کر رہی ہے. یہ کہاں کا نیا پاکستان ہے بھائی, یہ کیا ہے؟ جس بندے کا نام حسین اصغر ہے اس کی پنجاب میں بطور ڈائریکٹر جنرل اینٹی کرپشن تعیناتی, یہ جو چور قسم کے کریڈٹ گوز ٹو عمران خان اور عثمان بزدار, عثمان بزدار. لیکن اب بزدار صاحب وہ کہتے ہیں نا کہ بس گنڈوں میں پھنس گئے ہیں, میں اب ان کو رضیہ تو نہیں کہہ سکتا, لیکن عثمان بزدار صاحب گنڈوں میں پھنس گئے. اور یہ وہ گنڈے ہیں سپریم کورٹ اس میں, آپ مجھے یہ بات دیکھیں, پاک پتن کے کیس میں جے آئی ٹی بنانے نہیں دے رہے,
ان کو JIT بنانے, اب وہ کیا JIT بنائیں گے مجھے بتائیں نا. 18ویں گریڈ کے افسر کے خلاف وہ تحقیقات نہیں کر سکتے. تو خیر آج چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہو, اختیارات کے حوالے سے ہم نے رول سسپینڈ کیے ہوئے ہیں, تو یہ تو پرابلم حکومت کو ہونی چاہیے کہ وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ فٹافٹ چیف منسٹر صاحب کے پاس یہ اختیارات چل جائیں, آپ پاور انجوائے کریں, آپ جا کر وہ سارا کام کریں جو آپ کے ذمہ ہے. میرا سوال یہ ہے, کہاں ہے نیا پاکستان جی؟ یہ نیا پاکستان. اینٹی کرپشن کو تو یہ اختیار بھی ہونا چاہیے کہ وہ جس وزیر کو جس کو بھی چاہے بلا کے اس سے تفتیش کر سکے. یہ جو نیا پاکستان کی آپ بات کر رہے ہیں شمی صاحب, دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو تھے نا شریف مافیا, اس نے کے پنجے بڑے گہرے تھے, شہباز شریف صاحب میں اور عثمان بزدار صاحب میں آج کوئی فرق نہیں ہے. اگر وہ دونوں اس چیز کو عثمان بزدار ایک شریف اور نیک آدمی ہے, سر سی ایم پنجاب ہے, ایک ریسپانسبلٹی ہے. عثمان بزدار پہ کوئی کرپشن کا چارج نہیں آج تک. کرپشن کی بات نہیں ہو رہی ہے. یہ جو ایکٹ شہباز شریف صاحب نے کیا, جو پاور شہباز شریف صاحب اپنے پاس لے کر گئے, اس کی اب انکوائری ہوگی, سپریم کورٹ میں حقائق سامنے آ جائیں گے. اور راہیل صدیقی صاحب کو اپنے ارد گرد نہیں ہے, سپریم کورٹ نے سسپینڈ بے شک کی ہوئی ہے, لیکن فی الحال ابھی جو اپلیکیشن لے کر گئے ہیں وہ یہ لے کر گئے ہیں نا حسین اصغر صاحب, بالکل پنجاب اسی پہ لے کر گئے ہیں نا کہ کام نہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو نکال دیا جائے بیچ میں سے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اختیارات جو ہیں یہ جو کورٹ کروا رہی ہے رولز میں سے یہ نکال دیے جائیں, اور یہ اینٹی کرپشن نہیں ابھی معطل ہے, ابھی معطل ہے, لیکن امپلیمنٹیشن نہیں ہے, حصہ ہے. ہاں ابھی امپلیمنٹیشن نہیں ہے نا, یعنی اس وقت حصہ ہے لیکن سائلنٹ ہے, سلیپنگ پارٹ موڈ میں ہے, ابھی وہ نہیں ہو رہا. لیکن دیکھیں یہ بات آپ کی صحیح ہے, اگر نیا پاکستان جو تھا اس میں کرپشن کے خلاف اگر کوئی کام ہونا تھا تو اس میں یہ بالکل بھی یہ نہیں ہونا چاہیے تھا کہ ان کے پاس یہ پاور ہو. اچھا صرف یہاں پر نہیں ہے, میں ابھی آپ کو ایک فواد چودھری کا سنوانا چاہتا ہوں پھر شارٹ. یہ پرابلم یہ آ گئی ہے کہ یہ جیسے ہی تحریک انصاف والے حکومت میں آئے ہیں تو یہ عجیب یہ بات ہو رہی ہے. اب سنیں جو عمران خان صاحب کے خلاف جو ہو رہی ہے تحقیقات ہیلی کاپٹر کے حوالے سے, نیب کے بارے میں ذرا سنیں فواد چودھری صاحب کیا فرما رہے ہیں احمد میر صاحب کے پروگرام میں, سنیں ذرا. الیکٹڈ پرائم منسٹر کی توہین ہو رہی ہے. اب مجھے یہ بات بتائیں کہ اگر ایک عمران خان صاحب نے ہیلی کاپٹر کا ناجائز استعمال کیا ہے تو اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. اس کی اگر تحقیقات ہو رہی ہیں تو فواد چودھری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وزیر اعظم کی توہین ہے. اور بھائی اللہ کے بندے, اگر یہ جرم ثابت ہو گیا تو جس نے یہ کام کیا وہ جیل جائے گا, اس کی وزارت عظمیٰ چلی جائے گی. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ان چارجز پر تحقیقات کرنا یا یہ چارجز لگانا توہین ہے. لیکن خوبصورت جواب دیا ہے میں کہتا ہوں جناب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال جو نیب کے چیئرمین, ذرا ان کا جواب سن لیں. اپنی سمجھ ہے سمی صاحب, کسی کو توہین لگتا ہے کسی کو توقیر لگتا ہے. اب بات یہ ہے کہ آپ کم از کم چیزوں کو تو صحیح کنٹیکسٹ میں دیکھیں نا. آپ کے اوپر اگر کوئی الزام لگتا ہے تو بجائے اس کے کہ آپ یہ کہیں کہ توہین ہو گئی, آپ اس کا جواب دیں. یہی روش جناب نواز شریف صاحب کی تھی. ان سے پوچھا کہ منی ٹریل کیا, انہوں نے کہہ دیا کہ جناب اگر میرے ذرائع آمدن میری جائیداد سے نہیں ملتے آپ کو کیا تکلیف ہے, آپ کیوں مجھ سے پوچھ رہے ہیں. غلط ہے یہ بات. جس سے بھی پوچھا گیا, زرداری صاحب سے پوچھا گیا یا جناب یہ فیک اکاؤنٹس ہیں, ان میں اتنے پیسے کہاں سے, وہ جناب یہ تو ٹریڈرز اکاؤنٹ ہے, یہ تو جس کا اکاؤنٹ ہے اس سے پوچھیں. میں نے جو محترمہ کی قبر کا ٹرائل کیا جا رہا ہے, محترمہ کی قبر کا ٹرائل کیا جا رہا ہے. اب یہ جو عمران خان صاحب کے چیلے چماٹے ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں, اور جناب یہ الیکٹڈ وزیر اعظم کی توہین. صحیح کہا چیف جسٹس آف پاکستان نے کہ یہاں پر اس ملک میں عزت ہے ہی ان بڑے لوگوں کی. غریب آدمی کی کیا عزت ہے بیچارے کی, اس کو مار مار کر ادموا کر دیتے ہیں. میں بتاتا ہوں غریب آدمی اور سچ بولنے والے کی کیا عزت ہے. چلائیں ذرا فوٹیج آج ڈاکٹر شاہد مسعود کی, چلائیں کیسے آج اس کو پیش کیا. اور یہ کیا کہہ رہے تھے نعیم الحق صاحب, عمران خان صاحب نے نوٹس لے لیا, ہتھ کڑی نہیں لگے گی. ذرا ایک دفعہ آج کی جو ان کی جو پیشی ہے نا, ذرا پہلے اس کی فوٹیج چلا دیں. ذرا یہ دیکھیں کس طرح ان کو لے کے آئے ہیں. اب یہ آپ دیکھیں کہ یہ وہ چھوٹی ہتھ کڑی ہے, یہ بالکل دیکھیں نا آج بڑی ہتھ کڑی لگائی ہوئی ہے. ان ظالم کے بچوں نے ہتھ کڑی لگائی ہوئی ہے لیکن اس کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں, میڈیا سے چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن ہتھ کڑی لگاتے ہیں ان کی تذلیل کرنے کے لیے. اور یہ نعیم الحق صاحب کو میں کہتا ہوں یار, نعیم الحق صاحب سے بڑا جھوٹا بندہ کوئی نہیں ہے کہ عمران خان صاحب نے نوٹس لے لیا. یہ پنجاب کی نون لیگ کی ہے, پنجاب کی حکومت کیا انڈیا کی حکومت کے انڈر ہے, یہ عمران خان صاحب کی پارٹی کی حکومت ہے. اگر انہوں نے نوٹس لے لیا وزیر اعظم نے, تو کون ہے پنجاب میں جو وزیر اعظم کی بات نہیں مانتا؟ ہوم سیکرٹری کے پاس اختیار ہے اس چیز کا. یہ دیکھیں جی نوٹس لے لیا جی. اب ذرا میں پروڈیوسر صاحب سے کہوں گا وہ جو پرانی کل کی فوٹیج ہے پرسوں پچھلی, وہ دکھائیں کتنی لمبی ہتھ کڑی تھی, جس کے بعد میں یہ کہا نعیم الحق صاحب نے
کہ جناب یہ تو وزیر اعظم صاحب نے نوٹس لے لیا. یہ ہتھ کڑی دیکھے کتنی لمبی تھی یہ, اور ابھی اچھا اب جو آج کی ہتھ کڑی تھی وہ بھی ہتھ کڑی تھی, چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں میڈیا سے. یہ ہے بات جو ملمہ کاری کرتے ہیں, جو سچ کو چھپانے کی بات کرتے ہیں, جو اس طرح میڈیا کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں. میں یہ کرتا ہوں کہ ہم اپنے اس پروگرام میں علینا اور رانا طاہر صاحب ہم ذکر کرتے رہیں گے ڈاکٹر شاہد مسعود کا. یہ میڈیا پر حملہ ہے اور شرم آنی چاہیے اس تحریک انصاف کی حکومت کو. ان آزادی یہ جو صحافت کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ ان کے لیے میں کہتا ہوں ڈوب مرنے کا مقام ہے. فواد چودھری صاحب کو دیکھنا سوچنا چاہیے, اور ہمارے جو صحافی ساتھی ہیں ان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ جو ملمہ کاری کر رہے ہیں, جس طرح یہ دبانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور اپنے ہی ہیں بہت سے ایسے جو یہ چاہ رہے ہیں کہ باہر نہ آئیں. تو ویسے ہی بڑی تکلیف دہ بات تھی پہلے دن سے ہی جس طرح سے ڈاکٹر شاہد مسعود کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے. لیکن جب وزیر اعظم کے مشیر نعیم الحق صاحب نے یہ کہا کہ جی وزیر اعظم نے ہدایت کی ہے کہ انہیں ہتھ کڑی نہ لگائی جائے, اور کیوں, تو میں آج یہ سوال کرتا ہوں کہ آج یہ جو سٹیل کی ہتھ کڑی لگائی گئی ہے ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب کو, تو اس کا نوٹس کون لے گا؟ کس نے کسی افسر کے خلاف کارروائی کی ہے ابھی تک؟ کتنے گھنٹے گزر گئے ہیں اس واقعے کو؟ کیا ہوا ہے؟ تو یہ تماشا جو ہے یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو بدنام کرا رہا ہے, اور عمران خان کو اب ان چیزوں سے بچنا ہوگا. جب ایک بات کہی, یا تو پہلی بات تو یہ کہ پہلے دن ہی نہیں ہونی چاہیے تھی, یہ کیس ہی نواز شریف کا بنایا ہوا ہے, انتقامی کیس ہے. تو اس کے بعد یہ ڈرامے بازی جو ہو رہی ہے نا سمیع صاحب, صرف 2007 میں یہ کیس بنا تھا, 2015-16 میں ایف آئی آر میں ان کا نام ڈالا تھا اور ان کی گورنمنٹ نے ان کو اندر کر دیا پی ٹی آئی کی. میں آپ سے عرض کروں, میرا سب سے بڑا سوال پتہ کس سے آج؟ یوسف بیگ مرزا سے میرا سوال ہے, وائی بی ایم صاحب سے میرا سوال ہے, اور طاہر خان صاحب سے میرا سوال ہے. طاہر خان صاحب انٹر فلو کے چیف ہیں, نیوز ون کے وہ مالک ہیں, اور پی ایم سیکریٹریٹ میں بیٹھتے ہیں, اور گورنمنٹ کی ساری ایڈورٹائزنگ کیمپین کو وہ چلا رہے ہیں. کیا ان کا کوئی جھگڑا تھا نیوز ون میں جناب ڈاکٹر شاہد مسعود سے جس کی سزا وہ دلوا رہے ہیں؟ اگر وہ نہیں ہے تو یوسف بیگ مرزا میڈیا ایڈوائزر ہیں. اس وقت منسٹر کے لیول کے جو ایڈوائزر ہیں وہ یوسف بیگ مرزا ہیں. جواب دیں یوسف بیگ مرزا. مین جو بڑے ان کے میڈیا ایڈوائزر ہیں یہ دیکھیں نا, یہ جو افتخار درانی صاحب تو چھوٹے ہیں نا, وہ جو مستری کے ساتھ چھوٹا ہوتا ہے چھینی تھوڑا پکڑوانے کے لیے, یہ تو چھوٹے ہیں, چھوٹے موٹے ساتھ بیٹھ گئے ادھر, ہاں چھوٹے ہیں یہ ان کا یہ تینوں کی ذمہ داری ہے. اچھا بھئی آپ ٹھیک ہے, آپ کا بڑے, اب میں کچھ کسی خدا نہ خواستہ کوئی ان کی عزت کم کرنے کے لیے نہیں, وہ جو دکان میں چھوٹا ہوتا ہے نا وہ بڑا اہم آدمی ہوتا ہے, وہ جب مستری نیچے لیٹا ہوتا ہے نا گاڑی کے, اگر وہ چھوٹا وہ تھوڑی نہ دے نا تو وہ کیل جو ہے نا بیچ میں فٹ نہیں ہو سکتا, اس لیے اس چھوٹے کی ایک اپنی اہمیت ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بڑے بڑے مستری جو ہیں, یہ فواد چودھری صاحب بڑے مستری ہیں ماشاءاللہ, اور یہ افتخار درانی صاحب ان کے چھوٹے. لیکن اب جو بڑا مستری آیا ہے نا, جو لے کے گراریاں لے کے یوں گھما رہا ہے یوں, وہ ہے یوسف بیگ مرزا. یوسف بیگ مرزا صاحب آپ سے یہ سوال ہے, آپ میڈیا ایڈوائزر ہیں عمران خان کے, آپ یہاں پہ اینکروں کو بلا کے تو ان کو آپ بریفنگز دیتے ہیں. ڈاکٹر شاہد مسعود اندر ہے, انگلیاں اٹھ رہی ہیں آپ پر. طاہر خان صاحب انگلیاں آپ پر بھی اٹھ رہی ہیں, آپ بڑے بہت اچھے آدمی ہوں گے لیکن انگلیاں اٹھ رہی ہیں. سوال ہیں, آپ یہ بتائیں کہ یہ میڈیا کے جو لوگ ہیں یہ کیسے یہ ہتھ کڑیاں لگا کے یہ اس طرح آپ کیا میسج دے رہے ہیں پاکستان کے میڈیا کو؟ رانا صاحب یہ دونوں جن صاحبان کا آپ نے نام لیا ہے, بات یہ ہے کہ ان کا میڈیا سے تعلق ہے. اگر ڈاکٹر شاہد مسعود کے حوالے سے انہوں نے کوئی اور عمل دخل نہیں, جو لوگ باتیں کر رہے ہیں ان کے بارے میں کہ شاید ان کے کوئی معاملات ہیں, اگر وہ نہیں بھی ہیں تو پھر بطور میڈیا ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر یوسف بیگ مرزا صاحب نے ڈاکٹر شاہد مسعود کے لیے کیا کیا؟ لیکن وہ کیا کر سکتے ہیں؟ کیا نہیں کر سکتے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی پالیسی دیکھیں, میں آپ کو بتاتا ہوں, وہ ایڈوائزر ہیں. میں ویسے جاننا چاہوں گی, میرا ایک سوال ہے, اگر وائی بی ایم صاحب یہاں پر ہوں تو شاید وہ بھی کریں, بھئی آپ لوگ کہہ رہے ہیں میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں آپ کو یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو سارے ایف آئی اے کے مقدمات جو قائم کیے گئے تھے نواز شریف صاحب کے زمانے میں, جو انکوائریز انیشیٹ ہوئی تھی, ان کو ری وزٹ کرتے. اگر کوئی واقعی اس میں کوئی تھا تو اس کو وہ بالکل قانون کے مطابق لے کے جاتے. لیکن ہم سب کو پتہ ہے کہ یہ جو انکوائری انیشیٹ کی گئی جناب ڈاکٹر شاہد مسعود کے خلاف, یہ نواز شریف صاحب نے آرڈر کی صرف اس لیے کہ وہ نواز شریف صاحب کو ایکسپوز کرتے تھے. اور شرم کی بات ہے کہ وہ جو اس کے جو بینیفیشری تھے وہ تحریک انصاف والے تھے, اور آج اسی تحریک انصاف کی حکومت نے
इन्हीं के लोगों ने पकड़ के डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ ये अशर किया। इनको शर्म आए, ये टॉर्चर कर रहे हैं, एक सहाफी को टॉर्चर कर रहे हैं, ये एक आवाज को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं जो पाकिस्तान के गरीबों की आवाज है, जो इस अशराफिया को जो वाकई बदमाशियां है। अब ये साबित हो गया कि ये बदमाशियां हैं, ये जिस तरीके से क्रिमिनल्स के साथ लेके आ रहे हैं डॉक्टर शाहिद मसूद को, इससे ये साबित हो गया कि ये बिल्कुल बदमाशियां हैं, ये अशराफिया नहीं है। शमी साहब देखें, नवाज शरीफ की हुकूमत के दौर में खुद इमरान खान के खिलाफ और जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ दहशत गर्दी के इल्जामात के तहत मुकदमा दर्ज हुए। बिल्कुल ऐसा, ठीक है, उनकी जमानतें कंफर्म हो गई ना, उनको तो नहीं गिरफ्तार किया गया। सबराना साहब मुझे बताएं, ये ख्वाजा साद रफीक को हथकड़ी लगा के लेके आते हैं? नहीं। ये शहबाज शरीफ को हथकड़ी लगा के लेके आते हैं? ये डॉक्टर शाहिद मसूद को हथकड़ी में लेके आते हैं? क्यों? क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं कहता हूं पाकिस्तान के सहाफियों को आंखें खोलनी चाहिए, इन एंकर्स को आंखें खोलनी चाहिए, ये हमारी सहाफती तंजीमों को आंखें खोलनी चाहिए कि ये जो कुछ हो रहा है ये मैसेज है पूरी कम्युनिटी को। ये पाकिस्तान के गरीब लोग, गलतियां हुई होंगी डॉक्टर शाहिद मसूद से, आप सजा दें, लेकिन ये जो आप टॉर्चर लेके उनको क्रिमिनल्स के साथ लेके उनको जलील करके आप ला रहे हैं, आप क्या मैसेज दे रहे हैं? आप ये चीज जो है, और ये पाकिस्तान के सहाफियों ने जो आज़ादियां हासिल की हैं बड़ी मेहनत से हासिल की हैं, बड़ी जद्दोजहद से हासिल की हैं, इसके लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं, तो ये इस तरह जाने नहीं दी जाएंगी, इस तरह नहीं कोई ख़त्म कर सकता। लेकिन इमरान खान साहब, आपकी जितने भी दिन गुजर रहे हैं, डॉक्टर शाहिद मसूद जेल में है, जितने भी दिन ये गुजर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा स्टिग्मा है आपके ऊपर, ये इतना बड़ा धब्बा बनेगा आपके ऊपर। किया जा रहा है, अगर मीडिया ट्रायल अगर आगाज होता है उसका, तो फिर तो बहुत लोगों को किसी भी जिम्रे में आप पकड़ सकते हैं, जिस तरह आपने शाहिद मसूद साहब को पकड़ा हुआ। ये पकड़ेंगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ, आज मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि ये पकड़ेंगे लोगों को, क्योंकि देखें ये इतनी खुली छुट्टी, आप बिल्कुल इन्वेस्टिगेट करें, इसमें कोई शक नहीं। जब इनको पकड़ा जाता है तो फवाद चौधरी कहते हैं इमरान खान की ये इलेक्टेड वज़ीर आज़म की तौहीन है। वो आजम खान जो बैठा हुआ प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्राइम मिनिस्टर हाउस में, उसके ऊपर नैब के इल्जाम है, परवेज खटक पर हैं, KPK के वज़ीर आला पर हैं, वहां पर आतिफ खान पर हैं, सेनेटर मोहसिन अजीज पर हैं। मुझे ये बताइए, मैं आपको लिस्ट है गिनवा, और मैं आपको एक और बताऊं, क्या पंजाब में, अब फिर मैं क्या करूं, मेरा फराज चौधरी का चेहरा मेरे सामने आ जाता है, अलीम खान के ऊपर चार्जेस नहीं है, किन के ऊपर चार्जेस नहीं है, और आप क्या ये सलूक कर रहे हैं? ये पंजाब के होम सेक्रेटरी बुजदार साहब, आप शहबाज गिल साहब, आप एडवाइजर हैं चीफ मिनिस्टर के, आप होम सेक्रेटरी को ऑर्डर करें कि डॉक्टर शाहिद मसूद को क्यों हथकड़ियों में लेके आते हैं आप उनको, वो मुल्जिम है, आप उसको रखें, उसको लेके आए, वैसे जैसे आप दूसरे मुल्जिमान को लेके आते हैं, जैसे आप शहबाज शरीफ को लेके आते हैं, जैसे आप ख्वाजा साद रफीक को लेके आते हैं, उन मुल्जिमों की तरह क्यों नहीं लेके आते? कमेंट करना तो कर दें। वो देखें, बात ये है साहब कि वो साद रफीक और शहबाज शरीफ जो है ना, वो इनके क्लब के मेंबर हैं। किसके? यही अशराफिया का क्लब, नैब का क्लब, जिसने जो नाम लिए हैं समी साहब ने, PTI के जो लोग नैब क्लब के मेंबरान हैं। लेकिन समी साहब, जो उम्मीद की किरण है ना, वो ये है कि जब जस्टिस जावेद इकबाल जैसे चेयरमैन नैब इस मुल्क में मौजूद हैं, हुसैन असगर जैसे DG एंटी करप्शन मौजूद हैं, इमरान खान साहब, तो मैं ये कहूँगा, मैं कहता हूँ, देखिए इमरान खान, देखें आज भी हम कहते हैं इमरान खान साहब, इमरान खान जो है ना वो एक नियत आदमी है। देखें, जब बंदा हुक्मरान बनता है, जब वो चीजें खत्म नहीं होती हैं, उन्हें किसने लगाया? वो बात कर देते हैं लेकिन वो पूरी नहीं होती हैं। चलिए इस पे बात करेंगे। मेरा एक सवाल है, मैं चाहूंगी कि आप इन सवाल का जरूर जवाब दें। लेकिन इमरान खान ने हुसैन असगर को इमरान खान को देना, आपसे सवाल करूंगी, लेकिन आज के प्रोग्राम का वक्त जो है ना नाज़रीन वो खत्म हो चुका है। समी साहब को, राना साहब को और मुझे इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।